खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता प्रोग्राम्स के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए और ख़ास तौर पे आपकी ज़िम्मेदाराना जो आपकी खिदमत, इसके लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। आप सीख रहे हैं और सीख कर बहुत सारे लोगों तक पहुँचा रहे हैं, इसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। नाजरीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 215 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है मुबशर ताबिश काजी साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर अजीम रहमत साहब ने। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर अजीम रहमत साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आसमानी बाप, कादर मुतलिक खुदा, हमारे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसके वसीले से हम तेरा ख़ानदान है। तेरे पाक रूह के लिए शुक्र करते हैं जो हमारी मदद करता है और रहनुमाई करता है। खुदा बाप, इस वक्त जब हम तेरे कलाम की तशरीह करने के लिए मौजूद हैं, तेरा पाक रूह हमारे दिल की आँखें रोशन करे ताकि हम उन मुकाशफात को अपनी हिकमत और समझ से नहीं बल्कि तेरी हिकमत और समझ के साथ बयान कर सकें और वफ़ादारी से कर सकें, ताकि तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जलाल ज़ाहिर हो और इस कलाम के वसीले से, तेरे बेटे के कफ़ारे के वसीले से सुनने वाले ऐ बाप तुझ तक आ सके और तेरे साथ मिल सकें और तेरा ख़ानदान बन सके। हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 22वां बाब, पहली 6 आयात। और ईद फ़तीर, जिसको ईद फसा कहते हैं, नज़दीक थी और सरदार काहीन और फ़कीह मौका ढूंढ रहे थे कि उसे किस तरह मार डालें, क्योंकि लोगों से डरते थे। और शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और उन 12 में शुमार किया जाता था। उसने जाकर सरदार काहीनों और सिपाहियों के सरदारों से मशवरा किया कि उसको किस तरह उनके हवाले करे। वो खुश हुए और उसे रुपए देने का इकरार किया। उसने मान लिया और मौका ढूंढने लगा कि उसे बग़ैर हंगामा उनके हवाले कर दे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी आपके सामने तिलावत किया गया है, यकीनन बड़ा ही बाबरकत और गुज़श्ता चूँकि हम इस पे बात कर रहे थे, सीख रहे थे, और कलाम इतना गहरा और इतना ज़्यादा है कि हम एक एपिसोड में इसको सीख नहीं पाए। इसलिए आज हम दोबारा उसी तसलसल का आगाज़ करेंगे और जहाँ पे ख़त्म हुआ था वहीं से इसका आगाज़ करते हुए ताबिश काजी साहब से जानेंगे। ताबिश साहब, खुदावंद यीशु मसीह को इसी ने पकड़वाया है, और ये कहना भी गलत है कि लोगों ने उसे अप्रोच किया था। मतलब वो लोग तो नहीं गए थे, उन्हें तो पता ही नहीं था कि शागिर्दों में से कौन बाग़ियाना तबीयत का मालिक है या कौन ये काम करेगा। ये खुद गया है खुदावंद यीशु मसीह की पकड़वाई के लिए या उसे पकड़वाने के लिए। इसने खुद अपने आप को पेश किया है कि मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। जब इसे पता चल गया कि बड़ी साजिश तैयार हो गई है, उसमें ये खुद अपने आप को वजह क्या है, क्यों ऐसा इसने किया? शुक्रिया पादी साहब। अच्छा, कहते हैं कि जो सूरज मोम को पिघला देता है, वही सूरज गीली मिट्टी को सख्त कर देता है। वाह। हमने देखा कि यहूदा इस्करियोती 3 साल यीशु मसीह के साथ रहा। यीशु मसीह उसको सिखाते रहे और उसको इवन के इज़्ज़त दी। आखिरी वक्त तक भी जब फसा का वो खाना खा रहे थे तो वो नवाला डबोकर यीशु ने यहूदा इस्करियोती को दिया। नवाला हमेशा इज़्ज़त के लिए दिया जाता था। इवन के जब पकड़वाने भी आया, वो बोसा लेते वक्त, उस वक्त भी यीशु ने उसको बड़े ही अच्छे साथी, दोस्त लफ्ज़ कहकर पुकारा था। और यीशु मसीह ने हमेशा उसको उससे बाकी शागिर्दों की तरह मोहब्बत की, ऑल्दो उस पर ज़ाहिर भी किया कि तुम में से एक शख्स ये करेगा। लेकिन कभी यीशु मसीह ने उसके साथ कोई ऐसा सलूक नहीं रवा रखा जिससे पता चले बाकी शागिर्दों को कि यीशु मसीह का इसके साथ रवैया ठीक नहीं है। और यहूदा इस्करियोती भी ऐसा माहिर रियाकार था कि उसने भी कभी ऐसा जाहिर नहीं होने दिया कि वो किन मकासद के तहत यीशु मसीह के। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह तो आपके बकौल के सब कुछ जानते हैं, उन्हें पता है कि ये रियाकार है, ये रियाकारी कर रहा है,
لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی محبت جاری رکھی ہے، اپنا جو اس کے ساتھ دوستانہ تعلق ہے اس کو جاری رکھا ہے، اور جو یسوع مسیح کا کام ہے خدمت کا وہ کرتے رہیں۔ جی بالکل، یہ خدا کی محبت ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم گناہ کریں، ہم غلطی کریں، ہم خطا کریں، اور ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ دنیا اتنی گناہ میں پڑی ہوئی ہے لیکن خدا ابھی ان پر کوئی ایکشن نہیں لے رہا۔ تو یہ خدا کی محبت ہے، وہ وقت دیتا ہے، وہ وقت سے پہلے چیزوں کو نہیں کرتا۔ یہودا اسکریوتی کا بھی جو وقت تھا، جو مقررہ وقت تھا، اس سے پہلے خدا یسوع مسیح نے بھی اسے کچھ نہیں کہا۔ اس کو پورا وقت ملا، 3 سال وہ یسوع مسیح کے ساتھ رہا۔ اس نے یسوع مسیح کے معجزات دیکھے، اس نے دیکھا کہ کیسے اندھوں کو آنکھیں ملتی ہیں، لنگڑوں کو ٹانگیں ملتی ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں، بدروگ گرفتہ آزاد کیے جاتے ہیں۔ ایک قدرت ہے، ایک پاور ہے۔ سو اس کو یقین تھا کہ یہ شخص ضرور بادشاہی کو لے کر آئے گا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ آخری ہفتہ آتا ہے، اب یسوع مسیح کی فریکوینسی بھی تیز ہو گئی۔ اب یسوع مسیح بار بار اپنے مرنے کی بات کر رہے ہیں، بار بار مرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہودا کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ 3 سال سے یسوع مسیح کے ساتھ ہے، اور اب جب یسوع مسیح بار بار اپنے مرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ اس بات سے پریشان ہے کہ یہ اپنے مرنے کی بات کیوں کرتا ہے، بادشاہی کہاں پر ہے، بادشاہی کب آئے گی۔ دیکھیں، وہ پیسوں کے لیے آیا تھا، لالچ کی غرض سے، رتبے کے لیے، پوزیشن کے لیے آیا تھا، اور یہ شاگردوں کا جو گروپ ہے یہ بیسیکلی غریب لوگوں کا گروپ تھا۔ ان کے پاس تھیلی تھی، تھوڑے بہت اس میں پیسے ہوا کرتے تھے، یہ اس میں سے بھی تھوڑا تھوڑا نکال دیا کرتا تھا، جس کا بعد میں پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ تھوڑا تھوڑا تھا، یہ اپنا وقت دے رہا تھا ایک بڑی انویسٹمنٹ کے لیے، یعنی آپ تھوڑا سا مشکل وقت نکالتے ہیں کہ کل کو اس کا ریوارڈ بڑا ہوگا۔ سو اس نے 3 سال بڑی مشکل سے جیسے تیسے کر کے گزارے ہیں۔ اس نے یسوع مسیح کو نہیں چھوڑا کہ چلو آج تو ہم غریبی میں ہیں، کل کو جب بادشاہی آئے گی تو ساریاں ہی ستیں خیراں ہو جائیں گی۔ سو یہ ایک بڑے ریٹرن کے چکر میں تھا۔ لیکن جب یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں مرنے کو ہوں یا میری موت کا وقت آ پہنچا، تو یہ یہودا کے لیے بڑا شاکنگ ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنی 3.5 سال ضائع کر دیے، میں اس شخص کے ساتھ اتنے عرصے سے لگا ہوا ہوں اس امید میں کہ یہ بادشاہی کو قائم کرے گا، اور یہ کہتا ہے کہ میں مرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ یسوع یہودا کا ببر ہو، اسے پہلے فسح کا برہ ہونا ضرور تھا۔ یسوع مسیح نے خود کہا کہ بیج کا پہلے مرنا ضرور ہے، پھر وہ پھل لاتا ہے۔ سو یہودا جو تھا اس کو یہ بات قابل قبول نہیں تھی، اس کے لیے یہ بات جو تھی بہت ہی ہضم کرنا مشکل تھی، اور یسوع مسیح کی تمام تر تعلیم اس پر کوئی اثر نہیں کر سکی، یسوع مسیح کا ساتھ اس پر کوئی اثر نہیں کر سکا، یسوع مسیح کا سکھانا اس پر کوئی اثر نہیں کر سکا۔ میں کبھی کبھی اس بات پر سوچتا ہوں کہ آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ رہے ہوں جو انتہائی رحم دل ہے، جس نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، جو پیار کی بات کرتا ہے، جو محبت کی بات کرتا ہے، جو حلیمی کی بات کرتا ہے، آپ اس کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ کیسے؟ مطلب آپ کا دل کتنا سخت ہونا چاہیے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے کہ میں اس شخص کو دھوکہ دوں گا جو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، جو اتنا رحم دل ہے، جو اتنا حلیم ہے۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی شخص ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن اس کی ایک وجہ بھی تھی، یسوع مسیح نے اس کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ ابلیس یا ہلاکت کا فرزند ہے، وہ ہلاکت کا فرزند ہے۔ اور اب چونکہ وقت قریب تھا، اور جو چیز بھی یہودا کو روکے ہوئے تھی، اب وہ چیز آہستہ آہستہ ہٹ رہی ہے۔ جو اس نے ایک ماسک اپنایا ہوا تھا، اپنے اوپر لگایا ہوا تھا، جو اس نے ایک لبادہ اوڑا ہوا تھا کہ وہ یسوع مسیح کا حقیقی شاگرد ہے، اب وہ آہستہ آہستہ اس کے اوپر سے ہٹ رہا ہے۔ اس کی برداشت جواب دیتی چلی جا رہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے 3.5 سال ہو گئے مجھے اس شخص کے ساتھ، اور یہ بادشاہی لا ہی نہیں رہا، وہ کر ہی نہیں رہا جو میں چاہتا ہوں، جو میں سوچ کر یہاں پر آیا تھا وہ تو مجھے ہوتا نہیں دکھائی دے رہا۔ سو جو چیز بھی اس کو روکے ہوئے تھی، اب آہستہ آہستہ وہ چیز ہٹتی چلی جا رہی ہے، اور وہ اپنے مقاصد کی جانب بڑھتا ہے۔ میں ایک بڑی اہم بات آپ کو بتاتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل کے 13ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے۔ اب ایک تو یہودا کا اپنا کردار ویسا تھا کہ اس نے ابلیس کو موقع دیا۔ اب ابلیس نے کیسے کام کیا اس کی زندگی میں؟ اس نے پہلے اس کے دل میں ڈالا کہ اس کو پکڑوائے، پہلے اس کے دل میں ڈالا ہے۔ پہلے سٹیپ پر اس نے اس کے دل میں ڈالا ہے، دوسرے سٹیپ پر اس نے کیا کیا ہے؟ سردار کاہنوں کے ساتھ جا کر پلاننگ کی ہے اور ان سے پیسے لیے۔ اسی طرح ابلیس کرتا، پہلے بات ایک دل میں ڈالتا اور بعد میں اس پر عمل درآمد کرواتا ہے۔ لیکن اس کی بدقسمتی آپ دیکھیں
کہ شیطان بذات خود یہودا اسکریوتی میں سمایا تھا اس کام کو کرنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ کام کتنا بڑا ہے. شیطان بھی چاہتا ہوگا کہ میں کسی بدرو کو نہیں کرانا, کوئی غلطی نہ ہو جائے, کوئی بدرو نہیں اس میں سمائی یا کوئی اس کا کوئی موکل یا کوئی اور چیز اس میں نہیں سمائی, بلکہ شیطان بذات خود اس میں سماتا ہے تاکہ وہ اس کام میں غلطی نہ کرے اور شیطان جو چاہتا ہے وہ ضرور ہو سکے. سو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہودا کا گناہ آدم کے گناہ سے ملتا ہے. وہ کیسے؟ آدم ایک پرفیکٹ ماحول میں تھا, خدا کی حضوری میں روز اس کی ملاقات خدا کے ساتھ ہوتی تھی. یہودا اسکریوتی کی بھی روز ملاقات خدا کے ساتھ ہوتی تھی. دونوں ایک پرفیکٹ ماحول میں تھے, لیکن آدم نے بھی گناہ کیا اور یہودا نے بھی گناہ کیا اور اس کو پکڑوایا جس نے اس سے اتنی محبت کی. تھینک یو سو مچ. بڑی زبردست اور بڑی خوبصورت باتیں جو خدا ان کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کا مرتکب ہوا ہے یہودا اسکریوتی, اور اس کو خاص طور پہ ابلیس نے استعمال کیا ہے, ایسے ہی جیسے باغ عدن میں ابلیس نے حوا کو استعمال کر کے ایک بہت بڑا گناہ کروایا تاکہ انسان خدا کے جلال سے محروم ہو جائے. اور ہم اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو ہمارے لیے بھیج دیا تاکہ پھر سے جس جلال میں سے انسان گرایا گیا تھا اور جس رفاقت سے باہر نکال دیا گیا تھا اس میں پھر سے شامل ہو سکے. سو ہم اس کے لیے ساری عزت سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں کہ انسان کے گناہ کرنے کے باوجود خدا نے اپنی محبت جو ہے اس کو ختم نہیں کیا ہے. وہ بڑی ایسی تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے کہ انسان گناہ کرتا بھی ہے تو بھی خدا کا رحم, اس کا فضل جو ہے, اس کی محبت جو ہے, اس کا پیار جو ہے وہ ہمارے ساتھ اسی طرح دکھائی دیتا ہے, نظر آتا ہے. آگے بڑھیں گے. ایک اور بڑا اہم سوال ہے جو ہم پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے کریں گے. جناب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پہ تو صرف یہ لکھا ہے کہ اس نے روپے لیے ہیں, لیکن مقدس متی بیان کرتے ہیں کہ اس نے 30 روپے لیے ہیں اور پھر اس نے خداوند یسوع مسیح کو. یہ جو عددی حیثیت بیان کی گئی ہے یہاں پہ, اس کے تعلق سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ تھیولوجیکلی اس کا کیا مطلب کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں پرانے عہد میں ایک واقعہ نظر آتا ہے جب اسی طرح کا پکڑوائے جانے کا, گرفتاری کا واقعہ نظر آتا ہے مقدس بزرگ یوسف کے تعلق سے. جب انہیں پکڑوایا گیا ہے تو وہاں پہ ہمیں 20 سکوں کا ذکر ملتا ہے. کیا ان کی کوئی عددی حیثیت میں کوئی مماثلت پائی جاتی ہے, آپس میں کوئی تعلق بنتا ہے یا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ تو ڈیفینیٹلی جب ہم یوسف کے کریکٹر کی سٹڈی کرتے ہیں تو بہت حد تک یوسف کا کردار اور خداوند یسوع مسیح کا کریکٹر ملتا ہے. خداوند یسوع مسیح یوسف اپنے باپ کا بہت لاڈلا یا خوش جس سے اس کا باپ تھا, ویری لونگ, اسی طرح جیسے خداوند یسوع مسیح سے اس کا باپ بہت خوش تھا. اس نے بھی اپنی فیملی, اپنے بھائیوں سے دکھ اٹھایا, یسوع مسیح بھی اپنوں سے ہی دکھ اٹھایا. اوکے, اس کو بھی بیچا گیا, یوسف کو بھی سیل کیا اس کے بھائیوں نے, یسوع مسیح کی بھی قیمت ٹھہرا دی گئی اور کنویں میں ڈالا گیا. بہت سارے اسکالر سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ بھی یسوع مسیح کی ایک ٹائپالوجی ہے کہ یسوع مسیح قبر میں گیا, وہ کنویں سے باہر آ گیا, یسوع مسیح قبر سے باہر آ گئے. وہ بھی بیچا گیا, یسوع مسیح کو بھی بیچ دیا گیا. یسوع مسیح نے بھی اس گناہ کا دکھ اٹھایا جو اس نے نہیں کیا تھا. یوسف نے بھی اس گناہ کا دکھ اٹھایا جو اس نے نہیں کیا تھا. یوسف کا بھی اینڈ محل میں ہوا اور اس کو وہ مقام اور عزت ملی جو شاید اس کے لیے نہیں تھی لیکن وہ دیا گیا. لیکن یسوع مسیح کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اس کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. تو یوسف کا جو پرانے عہد نامے میں کریکٹر ہے اور یسوع مسیح کی سملیرٹی آپس میں بہت زیادہ ملتی ہے. اچھا, لیکن ایک بات اس میں یہ ہے کہ لوکا کی نظر میں جو عددی ویلیو ہے وہ اس کی نظر میں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, اس لیے اس نے اس کو نہیں لکھا, اس نے اس پر اتنا فوکس نہیں کیا, یا روح القدس نے اس کو اس پہ اتنا فوکس نہیں ہونے دیا.
کیونکہ یہودا اسکریوتی کی جو کریکٹر سٹڈی ابھی بتا رہے تھے مبشر صاحب، وہ اسی کو ہی اگر ہم سامنے رکھیں تو اس کی سوچ، اس کی تھنکنگ، یہ تو کہ ایک منتھ کی ویجز کے برابر قیمت ٹھہرائی جاتی ہے جو اس کو اس نے دی. لیکن متی رسول جب اس کو لکھتا ہے تو متی رسول اس کو پروفیٹیکلی لکھتا ہے، کیونکہ جو کچھ قیمت ٹھہرائے جانے کے بارے گفتگو ہے یہ آلموسٹ بیسیکلی زکریا کی کتاب اور اس کا 11 باب اور اس کی 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے. اور میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہو تو میری مزدوری مجھے دو، نہیں تو مت دو. اور انہوں نے میری مزدوری کے لیے 30 روپے تول کر دیے. سو مینی اسکالر ایگریڈ کہ بیسیکلی گو اس میں کچھ کنٹروورسیز ہے، لیکن متی بھی بیسیکلی زکریا ہی کی، کیونکہ وہاں یرمیا کی معرفت لکھا ہے، لیکن اس میں ہے کہ زکریا اس کے اوپر بہتر طور پر یہ پروفیسی کرتا ہے جو آنے والے مسیح کے بارے میں بیان کرتی ہے. اور چونکہ وہ لالچی تھا، یہودا اسکریوتی کے اندر یہ ایک لالچ تھا، وہ پیسے لینا چاہتا تھا اور خداوند یسوع مسیح کو پکڑوانا چاہتا تھا، بلکہ پکڑوا دیا اس نے. تو ایک تو یہ نبوت کی تکمیل ہے جو پرانے عہد نامہ میں آلریڈی کی گئی تھی، اور یہ بات کافی حد تک جو یہ کہنی چاہیے کہ اٹ واز آلریڈی پلانڈ ان دا پریڈیسٹینیشن. ڈاکٹرائن آف پریڈیسٹینیشن جو ہے ایک ون آف دا ڈیفیکلٹ تھیولوجی ہے جس کو سمجھا جائے کہ خدا وہ سب کچھ پہلے ہی جانتا ہے جو ہونے والا ہے. یہ اس کی قادر مطلق قدرت ہے یا وہ حکمت کا منبع ہے یا عالم کل ہے. ہی نو ایوری تھنگ. بٹ مین ایز اے فری ول، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ انسان کے پاس اپنی آزاد مرضی ہے، گو خدا سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود انسان اپنی آزاد مرضی رکھتا ہے. جو کچھ اس نے کیا وہ اس نے اپنی ذات مرضی سے کیا، لیکن خدا اپنے قادر مطلق اختیار میں یہ سب کچھ جانتا تھا. اسی لیے اس کا آنا بھی اور اس کا چلنا اور سارے کاموں کرنا، اس لیے یسوع مسیح نے اس کو کہا تھا کہ ابن آدم نے تو جانا ہی جانا تھا، تو ابن آدم کو کس کر کے پکڑواتا ہے؟ ابن آدم کے بارے میں تو جو لکھا تھا وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. لیکن تو 3 سال تک بلکہ 3.5 سال تک میرے ساتھ رہا اور تو نے کبھی اس چیز کو تجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کون ہوں یا تو کس کے ساتھ چل رہا ہے. تو اس کا زیادہ تعلق پروفیٹک گفتگو کے ساتھ ہے کہ جو قیمت اس کی ٹھہرائی گئی تھی زکریا نبی، یہی متی اس کو کوٹ کر کے کہتا ہے، اس لیے اس نے اتنی ہی دی جتنی اس کے بارے لکھی گئی تھی. اور جو کچھ اس کے کریکٹر کے بارے میں انبیاء کے صحائف میں لکھا گیا تھا وہ سارا کچھ یہودا اسکریوتی کی زندگی میں پورا ہوا. اور چونکہ وہ ابلیس بھلے اس کے اندر سمایا ہوا تھا لیکن وہ خدا نہیں ہے، اس کو بالکل سمجھ نہیں کہ یسوع مسیح کی موت بیسیکلی ابلیس کا تختہ الٹے گی اور اسی کی سلطنت ختم ہو جائے گی. اور شاید اس کی بعد میں یہودا اسکریوتی کو بھی سمجھ آئی کہ جو اس نے ایکچولی کیا ہے، اس لیے وہ واپس دے گیا، پھینک گیا پیسے بھی کہ اسے نہیں چاہیے، کیونکہ جو وہ تصور کرتا تھا کہ یسوع مسیح چھوٹ جانا ہے، اس نے وہ لازمی طور پر نکل آئے گا باہر، وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ کیسے مر سکتا ہے؟ یہ غلط سٹیٹمنٹ دیتا ہے یسوع مسیح. تو چلو میرے پاس پیسے بھی آ جانے ہیں، بغاوت بھی ہو جائے گی، یسوع مسیح کچھ نہ کچھ کرشمہ اس نے کر دینا ہے اور میں بھی وہ آزاد ہو جائے اور نکل آئے اور بغاوت ہو جائے اور روم کی سلطنت. کیونکہ بہت سارے کہتے ہیں کہ یہ زیلوتیس فرقے سے بھی اس کا تعلق تھا. یہ زیلس تھا اور فریڈم فائٹر تھا اور یہ بیہائنڈ دا سین اس نظریے کا بھی قائل تھا کہ کسی نہ کسی طرح یسوع مسیح کو بھارا جائے، اس کو موو کیا جائے کہ وہ بادشاہت کی طرف موو کرے اور وہ بادشاہ بنے اور ڈکلیئر کر دے. تو یہ آل پروفیٹک تھا جو یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں یہ لکھا گیا تھا. تھینک یو سو مچ. بڑی زبردست خوبصورت باتیں. ایک بات پر جو ہم خاص بحث نہیں کرتے یا ہمیں کرنی نہیں چاہیے، خاص طور پہ جو آرمینین ایک اسکول آف تھاٹ ہے اور جو کیلونسٹ ایک اسکول آف تھاٹ ہے،
تو کیونکہ یہ ایک بحث ہے ہی بڑی لمبی اور طویل عرصے سے، ایک لمبے عرصے سے چل رہی ہے، اور چونکہ آج تک اس کا کوئی فائنل رزلٹ نہیں نکل سکا کہ کیا ہے فائنل. بہرحال چونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آرمینین اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہیں اور کچھ کیلونسٹ کے ساتھ ہیں، ہم اس پہ بحث نہیں کرتے ہیں، نہ ہمیں کرنی ہی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے جس پر ہم بات کرتے ہوں، بات اس طرح کی کر سکیں، چونکہ ہمارا مقصد خدا کے کلام کی خالص تعلیم آپ تک پہنچانا ہے، جو کہ ہم برکت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے خوبصورت تعلیم، زبردست تعلیم اور سچائی پر مبنی تعلیم آپ تک پہنچاتے ہیں، تاکہ آپ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں. پاس صاحب نے بڑی زبردست باتیں جو یہودا اسکریوتی کے کیریکٹر کے تعلق سے کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقدس بزرگ یوسف کے ساتھ جو سملیرٹیز ہیں خداوند یسوع مسیح کی، اس پہ بات کی ہے. ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. ناظرین، یہاں پہ وقت ہے ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے اور جانیں گے مبشر تابش قاضی صاحب سے. تابش صاحب ہماری رہنمائی کریں. یہاں جو 6 آیت لکھی گئی ہے، لکھا ہے اس نے مان لیا، مطلب کوئی پیسوں پہ ڈیل کر رہا ہوگا، ہو سکتا ہے زیادہ مانگ رہا ہو، یہ بھی کوئی پتہ نہیں. تابش صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. 6 آیت میں لکھا ہے کہ اس نے مان لیا. ہو سکتا ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہو، تو وہ کوئی سودے بازی کر کے انہوں نے کوئی ڈسکاؤنٹ مانگا ہو کہ یار تھوڑے ڈسکاؤنٹ کر دے. بہرحال وہ مان گیا. مان کا جو تعلق ہمیں لگتا ہے وہ پیسوں سے ہی ہے، کیونکہ رضامندی تو اس نے خود پہ دی تھی کہ میں پکڑواؤں گا. اور پھر لکھا ہے کہ موقع ڈھونڈنے لگا کہ اسے بغیر ہنگامہ، یہ کام کوئی اور ویسے کر نہیں سکتا تھا، یہ یہی کر سکتا تھا، ان کے حوالے کر دیا. اس پوری آیت کا مطلب ذرا ہمیں سمجھا دیں پلیز. شکریہ قاضی صاحب. اچھا، اس کے لیے میں پچھلی آیت کو بھی ساتھ پڑھنا چاہوں گا. جی جی. لکھا ہے اس نے جا کر سردار کاہنوں اور سپاہیوں کے سرداروں سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح ان کے حوالے کرے. وہ خوش ہوئے اور اسے روپے دینے کا اقرار کیا. اس نے مان لیا اور موقع ڈھونڈنے لگا کہ اسے بغیر ہنگامہ ان کے حوالے کر دے. اب جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ اسے پیسے چاہیے تھے، اسے دولت چاہیے تھی، اور اب اس نے دیکھا کہ 3 سال میرے ضائع ہو گئے، اب میں کچھ نہ کچھ تو ضرور نکالوں. سو وہ بیتنیہ میں ان 300 دیناروں کی بھی بات کرتا ہے کہ یہ بیچ کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا. اس کا خیال تھا کہ چلو جاتے جاتے، اب چونکہ وہ ارادہ تو کر چکا ہے، ابلیس اس کے دل میں ڈال چکا تھا کہ یہ 300 دینار ہی میرے پاس آ جائیں، کچھ نہ کچھ تو آئے. تھیلی میں سے تو تھوڑا تھوڑا نکالتا تھا. تو اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ ضائع کر دیا گیا، یعنی یہ میں اچک سکتا تھا. جو لفظ وہاں پر لکھا ہے کہ وہ تھیلی میں سے لے لیا کرتا تھا، اس کا یونانی متن میں مطلب ہے کہ اچک لیا کرتا تھا، نکال لیا کرتا تھا. اب جب اس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑ رہا تو، اور اس نے فیصلہ کر لیا، ابلیس اس کے دل میں ڈال چکا ہے کہ وہ اس کو پکڑوائے گا، اب اس کو وہ عملی جامہ پہنانے کو ہے. سو وہ سردار کاہنوں کے پاس جا کر سودے بازی کرتا ہے کہ کس طرح سے یہ ساری ڈیل جو ہے اس کو عمل میں لایا جا سکے. اور وہ یہ کام چھپ کر کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو بھی پتہ چلے. اب اس کی بیسیکلی وجوہات کیا ہیں؟ مختلف وجوہات ہیں. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ دیکھ لیا تھا، اور شاید شاہانہ داخلہ ہی وہ پوائنٹ تھا جب اس نے پکا فیصلہ کر لیا کہ اب اس کے بعد تو بالکل بند ہے. یعنی اس کے دل میں بات تو آ چکی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ شاہانہ داخلے میں بھی یسوع مسیح نے بادشاہت کا اعلان نہیں کیا اور یسوع مسیح بس ہیکل کو ملاحظہ کر کے واپس چلے گئے، کوئی بادشاہت نہیں آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کوئی بادشاہت نہیں لانے والا. کیونکہ اگر کوئی سب سے بڑا موقع یسوع مسیح کے پاس بادشاہ بننے کا تھا تو وہ کون سا تھا؟ جب وہ شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوا تھا اور لوگوں نے اس کو بادشاہ کہنا بھی شروع کر دیا تھا اور اس کو تسلیم کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن یسوع نے بادشاہت کا اعلان نہیں کیا. یہودا اسکریوتی نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس کے بعد مزید نہیں، اب تو میں اس کو پکڑوا کر ہی رہوں گا. سو وہ خود سردار کاہنوں کے پاس جاتا ہے. وہ اس کو نہیں بلاتے، یا ان کو نہیں تھا پتہ کہ کون سا شخص ڈیل کرے گا. ابلیس نے اس کے دل میں ڈالا، اس نے جا کر ان سے بات کی، اور اب وہ جا کر ان سے اپنی ڈیل جو ہے وہ فائنل کرنے جا رہا ہے. اب سردار کاہن، جیسے کہ آپ نے پیسوں کی بات کی، وہ
یہودا اسکریوتی کو زیادہ پیسے دینا ہی نہیں چاہتے، وہ اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ وہ اس کو زیادہ پیسے دیں، وہ صرف 30 روپے یا 30 سکوں کی بات ہی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ تمہیں نہیں ملنے۔ اور وہ شاید جان بھی چکے تھے، وہ سمجھ چکے تھے کہ اس شخص نے مکمل ارادہ کر لیا ہے کہ اب یہ کام کرے گا ہی کرے گا۔ اور جب آپ اکثر ہم نوکریوں پہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آتا ہے اور وہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے یہ نوکری جوائن کرنی ہی کرنی ہے، تو اگلا بندہ ہمیشہ کم آفر کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے آنا ہی آنا ہے۔ تو ان کو پتہ تھا کہ یہودا اسکریوتی نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، سو وہ اس کو زیادہ پیسے دینے کو تیار نہیں تھے۔ اور وہ چونکہ یسوع مسیح سے بھی نفرت کرتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے وہ کہ ہم یسوع مسیح کے لیے زیادہ پیسے کیوں دیں، وہ اس سے اتنی نفرت کرتے تھے۔ اور وہ کام چھپ کر کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس نے شاہانہ داخلے میں دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے لوگ یسوع مسیح کے پیچھے ہیں۔ اگر میں کھلے عام بغاوت کروں گا، مخالفت کروں گا، تو یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے ہی مار ڈالیں، یہ موب میرے پیچھے آئے اور مجھے قتل کر ڈالے، مجھے مار ڈالے۔ سو وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، اس کو چھپ کر کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ یسوع مسیح کو پتہ چلے، اس لیے وہ یسوع مسیح سے بھی یہ کام چھپ کر کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا، اس نے 3 سال یسوع مسیح کے ساتھ گزارے تھے، جس طرح یوحنا دوسرے باب میں بھی ہے کہ یسوع مسیح سب جانتا ہے، وہ کسی کی حاجت نہیں رکھتا تھا کہ اس کو کوئی آ کر بتائے، کیونکہ وہ سب کے دلوں کی جانتا ہے۔ یہ بات یہودا کو پتہ ہونا چاہیے تھی، لیکن اس نے اس بات پر توجہ نہیں دی، وہ یسوع مسیح پر اس طرح سے ایمان نہیں لایا تھا۔ سو وہ یہ چھپ کر یہ کام کرنا چاہتا ہے۔ میں اس کے تعلق سے آپ کو یہ بات بتاؤں کہ لوگ آج بھی یسوع مسیح کو بیچتے ہیں۔ یہ صرف اس وقت کی بات نہیں ہے، لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کی خاطر، ویزوں کی خاطر، لوگ اپنی فائنینشیل ضروریات کی خاطر، کسی ساتھی کی خاطر، چھوٹے موٹے مفاد کی خاطر، ہر چیز کی خاطر یسوع مسیح کو بیچ دیتے ہیں۔ وہ جھوٹ بولیں گے، یسوع مسیح کو پیچھے کر دیں گے۔ وہ جب یہ برائی کرنا شروع کرتے ہیں، تو جب یہودا نے یہ برائی کرنا شروع کی تو اس نے ہر سوچ کو پیچھے کر دیا اور وہ صرف اس برائی کی جانب بڑھا۔ لوگ آج بھی کرتے ہیں، وہ اپنے مفادات کی خاطر کیا کرتے ہیں کہ ہر سوچ کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار پہلے آتے کریے نا، ادنا بات سے ویکھی جائے گی۔ سو لوگ آج بھی ایسے کام کرتے ہیں۔ یہودا بھی یہی کام کرنا چاہتا تھا، اور اس نے پلان کیا بنایا؟ اس نے پلان یہ بنایا، اس نے ایک نشانی دی کہ میں جناب جا کر جس کو چوموں گا، جس کو کس کروں گا، وہی ہے، وہ اس کو پکڑ لینا، کیونکہ رات کا اندھیرا تھا اور جو ایک بہت بڑا ٹولہ گرفتار کرنے جا رہا تھا وہ شاید پہچان نہ پاتا۔ یہودا اسکریوتی اس جگہ کو بھی جانتا تھا کلام کے مطابق، اور یسوع مسیح کی بھی نشاندہی صحیح طور پر کر سکتا تھا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک آخری بات بتاتا ہوں۔ کلام کے مطابق لکھا ہے کہ جب وہ گیا تو یسوع مسیح نے اس کی اس ضرورت کو بھی ختم کر دیا، کیونکہ یسوع مسیح خود باہر آ گئے اور پوچھا کہ کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا یسوع ناصری کو۔ یسوع نے کہا میں ہوں، یعنی یہودا کی اس ضرورت کو بھی ختم کر دیا کہ اب تمہیں چومنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے خود بتا دیا کہ میں ہوں، لیکن اس شخص کے اندر اس قدر نفرت اس وقت بھر چکی تھی کہ اس نے پھر بھی باز نہیں آیا اور پھر یسوع کو چوما، اور کلام کے مطابق لکھا ہے کہ وہ لگاتار چومتا جا رہا تھا، یعنی وہ میک شور کر رہا تھا کہ مجھ سے کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ آپ اس کے گھنونے ذہن کی بات دیکھیں، وہ اس قدر گر چکا تھا، اس قدر ابلیس نے اس کو جکڑ لیا تھا کہ اب وہ ایک دفعہ نہیں چوم رہا بلکہ چومی جا رہا ہے، چومی جا رہا ہے، چومی جا رہا ہے۔ اور یسوع مسیح نے اسے کیا کہا کہ تو بوسہ دے کر ابن آدم کو پکڑواتا ہے۔ سو جب اس نے یہ فیصلہ کر لیا، جب اس کے بعد یہ ذہن میں آ گئی، تب اس کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ یہی بات ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ اس نے پلاننگ کی ہے، وہ معاملات، سارے حالات اور واقعات کو سیٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ یسوع مسیح کو پکڑوائے گا، اور وہ جتنے سردار کاہن اس کو پیسے دینے پر راضی ہوئے تھے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ اس پر مان جاتا ہے اور اپنی پلاننگ کا آغاز کر دیتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے کلام میں سے ہم نے سیکھی ہیں، اور ایک بڑی اور جو اچھی خوبصورت بات جس کا ساتھ عملی اطلاق بھی کیا گیا ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ سودے بازی کر رہے ہیں کہ یہودا اسکریوتی کو بڑا ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، اس نے مسیح کو بیچ دیا۔ اور آج بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جب کوئی مسیحیت میں سے چلا جائے تو کہتے ہیں جی اس نے جی مسیح کا نام جی بدنام کر دیا، یہ کر دیا، لیکن اپنے کیریکٹر پر جو ڈیلی آپ شراب پیتے ہیں، جو ڈیلی آپ لوگ مسیح کے نام پر دھبا ہیں اور کہلاتے بھی مسیحی ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہم مسیحی ہیں، لیکن پینا شراب ہے، جھوٹ بولنے ہیں، چوری کرنی ہے اور دوسروں کے خلاف، لیکن کہلانا ہم نے مسیحی ہے، جو مرضی ہو جائے، میں 2 شادیاں بھی کروں لیکن رہنا میں نے مسیحی ہے، میں طلاقیں دیتا جاؤں میں پھر بھی مسیحی ہوں۔ یہ ہم مطلب سمجھتے ہیں کہ وہ یہودا اسکریوتی جو تھا وہ بڑا گنہگار تھا، اس نے بڑی زیادتی کر دی، یا جس نے مذہب چینج کر لیا اس نے بڑی زیادتی کر لی،
لیکن ہم مذہب میں رہتے ہوئے جو مذہب کا ستیاناش کر رہے ہیں اور مسیح کے نام پر جو بدنامی کا سب سے بڑا باعث ہیں، کبھی اس بات پہ ہم نے دھیان نہیں دیا کہ ہم یہودا اسکریوتی، اس نے تو ایک دفعہ بیچ دیا، ہم ڈیلی ایسا کر رہے ہیں، سودے بازی کر رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا روا نہیں ہے۔ سو باز آئیں، اور جتنے لوگ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں، میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ درست اور ٹھیک تعلق مسیح کے ساتھ قائم کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ان خرابیوں سے نکلیں تاکہ ہم حقیقی مسیحی بن سکیں۔ ہمارے ہاں بہت بڑا جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے لبادہ اڑا ہے، بہت سارے لوگوں نے اپنے اوپر ایک خول چڑھا رکھا ہے، وہ اندر کچھ ہیں، وہ باہر سے کچھ نظر آتے ہیں۔ خدا را اپنی شخصیت کو ایسا رکھیں کہ اندر اور باہر، ظاہر اور باطن ایک ہو جائے۔ آگے قاری بڑھیں۔ صاحب ایک چھوٹی سی بات میں اس میں شامل کرنا چاہوں گا۔ جب بیتنیہ میں مریم نے یسوع مسیح پر عطر ڈالا، یعنی اپنا سب کچھ محبت میں نچھاور کر دیا، تو اس وقت یہودا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے پکڑواؤں گا۔ تو یا تو آپ مریم ہو سکتے ہیں کہ اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر دیں، یا آپ یہودا اسکریوتی ہیں کہ آپ اس کو بیچ ڈالیں۔ تو یہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے کہ وہ مریم بننا چاہتے ہیں یا یہودا بننا چاہتے ہیں، درمیان والی کوئی بات نہیں ہے۔ زبردست زبردست، یہ دو کریکٹرز چناؤ ہمارے پاس ہے کہ ہم کس کریکٹر کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عظیم رحمت صاحب سے جانیں گے، کیونکہ ہم پچھلے کافی عرصے سے یہ ایک کام کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اس کا عملی اطلاق، مطلب ہم اتنے ایپیسوڈ کرتے ہیں، پورا پروگرام کر لیتے ہیں، لیکن اگر اس میں سے کچھ لیا نہیں ہے کہ ہم پہ کون سی چیز اس میں سے اطلاق کرتی ہے یا فٹ آتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پڑھنے کا سیکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، اطلاق نہیں ہے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اس پیسج کے تعلق سے کہ یہ پیسج جو ہے یہ کیا رہنمائی دیتا ہے، عملی اطلاق اس میں کیا ہے ہمارے؟ ایک تو یہ کہ خداوند یسوع مسیح کے کفارے کو اور اس کی مصلوبیت کی اہمیت کو اپنی زندگی میں سمجھیں، کہ خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے اپنی جان دی اور میرے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنی جان دی، اور وہ میرا مسیح ہے، میرا بادشاہ ہے۔ پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کا یسایہ 53 باب ایک خوبصورت ٹیکسٹ ہے جو اسی کے ساتھ میچ کرتا ہے کہ اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، ہمارے غم اٹھا لیے، ہمارے دکھ اٹھا لیے، اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ ایک تو یہ اپلیکیشن ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو روح القدس کی قدرت کے ساتھ، نئی پیدائش کے تجربے کے ساتھ اپنی زندگی میں یسوع مسیح کی صلیب کی قدرت کی اہمیت کو سمجھیں اور اس مکاشفے کو سمجھیں، اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کو روح القدس کی قدرت سے چلائیں۔ ایک تو یہ اپلیکیشن ہے۔ دوسرا ہمارے سامنے وہ کریکٹر ہے جس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے یہودا اسکریوتی، جس نے اپنا دل کھولا ابلیس کے لیے۔ ہی اوپنڈ ہز ہارٹ، اس نے اپرچونٹی دی، اپنے خود دی، اور ابلیس اس میں سما گیا۔ پراؤڈ تھا، چور تھا، اس کی زندگی مسیح کے ساتھ وفادار نہیں تھی، حالانکہ ساتھ تھا، لیکن جو اس کی زندگی نظر آتی ہے، اعمال کی کتاب میں بھی جب وہ خودکشی کر لی اس نے، اور رسولوں نے کوشش کی کہ بھی ہم اس کی جگہ پر اب کوئی اور پوائنٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ رسولوں نے کہا کہ یہودا اسکریوتی نے اس جگہ کا انتخاب کیا جس جگہ کو خود اس نے اس کا چناؤ لیا، یعنی خدا کا اس میں پرپس نہیں تھا، اس نے اس کا خود چناؤ کیا کہ میرے لیے یہی راستہ ہے جس کی مجھے جانا ہے۔ لیکن جب ہم خدا کو چھوڑ دیں گے، لالچی بن جائیں گے، گناہ گار حالت میں رہیں گے، اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آپ یسوع مسیح تک کو فروخت کر دیں گے، اور یسوع مسیح کی قدر اور ویلیو آپ کی زندگی میں بالکل ختم ہو جائے گی، تو آپ چاہے جتنی دیر مرضی چرچ آتے رہیں، آپ کے پاس جتنا مرضی عہدہ ہو، جب آپ جسمانی، میں سمجھتا ہوں یہودا اسکریوتی ایک جسمانی شخصیت کو پیش کرتا ہے،
نام اس کا بھی یسوع کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے, رسولوں کی لسٹ میں آیا ہوا ہے. لیکن چونکہ ٹرانسفارمیشن نہیں ہوئی, زندگی کی تبدیلی کا تجربہ نہیں, کنٹرول نہیں اپنی زندگی میں روح القدس کا, اور اینڈ اس کا بھیانک نظر آتا ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو نہ صرف پکڑوایا, نہ صرف مصلوبیت میں کردار ادا کیا, بلکہ شیطان سے سما گیا. آج بہت سارے کرسچنز, ایون ایمانداروں کو بھی جب ہم چرچز میں دیکھتے ہیں, ڈیمونک کنٹرول میں ہیں, بدروہوں سے بھرے ہوئے لوگ آتے ہیں, ابلیس کے کنٹرول میں آتے ہیں, گھروں میں ابلیس کا کنٹرول ہے, اور خاندانوں میں ابلیس کا کنٹرول ہے, گناہ کا کنٹرول ہے. حالانکہ ہم بھی یسوع, ہم پتہ نہیں کب سے, جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ, اور پھر ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, جیسے اس نے خود سے ہی اپنے ذہن کو سیٹسفائی کر لیا ہوتا نا کہ یہ ٹھیک ہے, جو میں کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں, اور میرا راہ ٹھیک ہے. اسی طرح آج ہم خود ہی اپنے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں, میں نے 2 شادیاں کی ہیں, میں ٹھیک ہوں. اگر ابراہیم کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا, اگر یعقوب کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر. ہم یعقوب کو پیروکار بنا رہے ہیں, ہم بعض دفعہ ابراہیم کو اپنا مسیحا بنانا چاہتے ہیں, ہم طلاق کے اوپر بات کرتے ہیں, ہم یسوع کو تو اپنا مسیحا نہیں بنانا چاہتے, ہم موسیٰ کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کتنا اچھا راہ دیا اس نے, کتنے اچھی باتیں کی اس نے کہا طلاق دے دو, جبکہ یسوع نے اس پہ بڑی سخت ٹیچنگ دی ہوئی ہے. ہم یسوع مسیح کو چھوڑ کر, بیچ کر, ہم بعض دفعہ مقدسین کو فالو کرتے ہیں, بعض دفعہ نبیوں کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا نجات دہندہ نہیں مانتے. تو اپلیکیشن یہ ہے, فالو کرائسٹ. یسوع مسیح راہ, حق اور زندگی ہے, اس کے علاوہ اور کسی کو فالو کرتے ہوئے نہ گناہ کی زندگی گزاریں, ورنہ اینڈ پھر یہی ہے کیسا یہودا اسکریوتی کا ہوا. اتنا گلٹ ہوتا ہے انسانوں کا. آپ دیکھیں خودکشیوں کا ریٹ کہاں پہنچا ہوا ہے, ہر کوئی اپنے دکھوں سے ہی مر رہا ہے. جس طرح یہ گلٹ سے ہی مر گیا, بعد میں ابلیس نے اس کو بھی ختم کروایا, لیکن شیطان, جس میں شیطان سما جاتا ہے نا, اس کا اینڈ بھیانک ہی ہے, چاہے وہ کیسے بھی ہو. تو یسوع مسیح کو فالو کریں اور اسی سے ہی سیکھیں. بڑی اچھی باتیں آج ہم نے کی ہیں یہودا اسکریوتی کے کریکٹر سے. تو اپنا موازنہ کرنا چاہیے کہ کہیں میرے اندر تو یہ کریکٹر نہیں کہیں پایا جاتا تاکہ اسے نکل سکوں, میرا بھی اینڈ ایسے نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو. آمین آمین. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت, بابرکت, زبردست باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, اور یقیناً ہم سب کے لیے یہ بڑا بابرکت ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس میں سے عملی بھی ہم بات جان سکیں, سیکھ سکیں کہ اس کا اطلاق ہم اپنی زندگی پہ کیسے کر سکتے ہیں, عملی قدم کیسے اٹھا سکتے ہیں. یہودا اسکریوتی نے خداوند یسوع مسیح کو جو سمجھا وہ یسوع مسیح نہ نکلے, کیونکہ اس نے ایک اپنا مسیح بنایا ہوا تھا. اور یہ یہودا اسکریوتی ہی کی بات نہیں ہے, پورے یہودی یہی یسوع مسیح کو سمجھتے تھے. یعنی وہ اپنا مسیح بنا کر ایک اپنا خیالی مسیح انہوں نے بنایا ہوا تھا. جب یسوع مسیح ان کے ارمانوں پر پورا نہیں اترے, ایسے ہی ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جن کے ایسے غلط قسم کے ارمان ہیں وہ پورے نہیں ہوتے, تو وہ چرچ جانا بھی چھوڑ دیتے ہیں, بہت سارے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ جب میں چرچ نہیں جاتا تھا بلکہ میں بڑا ہی خوشحال تھا. جب سے چرچ جانا شروع میرے حالات خراب, میرے مشکلات بڑھ گئی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسیح کو وہ بنانا چاہتے ہیں جو ہم اپنی مرضی میں دیکھتے ہیں, یا اپنے جو دنیوی لالچ ہیں, دنیوی چیزیں ہیں, ان پر رہنا چاہتے ہیں. خدا را ہمیں مسیح کو اس اپنی خواہش کے مطابق بنانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہمیں مسیح کے مطابق بننے کی ضرورت. یہودا اسکریوتی میں اور پطرس میں بہت زیادہ اگر آپ کو کوئی ایک مماثلت نظر آتی ہے تو وہ یہ ہے کہ یہودا اسکریوتی بدلا نہیں ہے, لیکن مقدس پطرس ساتھ رہ کر تبدیل ہو گیا. حالانکہ وہ بھی بڑا غسیلا تھا, بڑا غصے والا تھا, مار دھاڑ والا, لیکن اس نے اپنی زندگی کو بدل لیا, تبدیل کر لیا. اس نے وہ بن گیا وہ جو مسیح چاہتا تھا, اور یہودا وہ نہیں بنا بلکہ ابلیس کے ہاتھ چڑھ گیا ہے, اور اس لیے اس نے نقصان اٹھایا. سو ہمیں ویسا بننے, ہمیں مسیح کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, مسیح کو اپنی خواہشوں جیسا بنانے کی ضرورت نہیں, نہ اس سے ہم بننا ہی ہے, نہ ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے. ہمیں ویسا بننا چاہیے جیسا
मसीह हमें बनाना चाहता है। यही इसमें से अमली इतलाक़ है। बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं आज ताबिर साहब ने भी और पास्टर अजीम रहमत साहब ने भी। ये भी सारी चीज़ें अमली इतलाक़ में शामिल, हमें ज़रूर इन पर अमल पैरा होना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जनाब। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ या दरख्वास्त हो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी हो शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।